वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी है इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। रात गए मुसलसल हम बात कर रहे हैं, रात 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के बाद जो वोटर निकला उसने हालात चेंज कर दिए हैं। मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी तहरीक बैक के रहनुमा हैं, मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। मुफ्ती हसन रजा साहब, क्या मामला पेश आया है? इंतखाबात जो हैं यकसर तब्दील हो गए हैं और तरीक़ा बैक का अगला लाए अमल क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम अदल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पाकिस्तान के जितने इदारे भी इलेक्शन के मामले में नजर आ रहे थे कि ये इलेक्शन को फेयर करवाना चाहते हैं, वो सब फेक निकली हैं बातें। और अब इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। लाखों लोग तो सिर्फ वो हैं जिनसे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने खुद हाथ मिलाया है। सर्वेज हुए हैं, गैर जानिबदार सर्वे हुए हैं, हमारे जो सियासी हरीफ हैं उनकी जबानों पर भी ये बात थी कि यहाँ से टीएलपी विन करेगी। लेकिन न जाने रात को 4 बजे के बाद कौन सी ऐसी मखलूक आई जिसने पूरे का पूरा रिजल्ट न सिर्फ डिस्टर्ब किया बल्कि गायब कर दिया गया। तो किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली अब उनका भी हिसाब होगा। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से एक खबर गर्दिश में है मार्किस में कि तहरीक लब्बैक तहरीक इंसाफ के साथ मिलके इस इलेक्शन में होने वाली धांधली को एक्सपोज करने जा रही है। इस सिलसिले में मरकजी मजलिस शूरा का इजलास जारी है और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमीर मोहतरम अपना लाए अमल पेश करेंगे। और कौम से मेरी दरख्वास्त है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमान याद रखें कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से खड़े होंगे आपको कुर्बानियां भी इतनी ज्यादा देनी पड़ेंगी। हमारे पैनलिस्ट मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। मसूद साहब, आप कोई सवाल करना चाहें मुफ्ती साहब से? ये करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि फॉर्म 45 का जो नतीजा आपके पास मौजूद है उसके मुताबिक आपका रिजल्ट क्या है और जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनका रिजल्ट क्या बनता है? जी, हमारा यहाँ हमारे हलके में धांधली नहीं हुई, लेकिन और जो बहुत से मामलात हुए वो समझ से ही बालातर हैं कि जो एक मर्तबा भी अपने हलके में आकर विजिट नहीं कर रही और रात तक यहाँ तक बात के उनके अपने सारे साथी कह रहे हैं कि यहाँ से वो हारती हुई नजर आ रही हैं। सुबह हमें 11,708 वोट वाला रिजल्ट रात को 12 बजे के बाद पकड़ा दिया जाता है। जनाब, ये आपका रिजल्ट है। हाँ, असद कायद साहब, आप सवाल करना चाहते हैं? मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ 8 को चेंज करके 1 बनाया जा रहा है, जहाँ 1 है उसको 0 बनाया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, मुझे जरा बताइएगा, इलेक्शन से पहले गहमा गहमी थी आपके सामने, एक पार्टी को जब टारगेट किया गया और चीजें वाज़ेह होती गई कि अवाम का हमदर्दी का जो वोट है वो पीटीआई को ही मिल जाएगा। तो अब जो अवाम ने वोट दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि टीएलपी भी अवाम में एक पॉपुलर जमात है, लेकिन चूंकि नजरियाती तौर पर आप ज्यादा क्लोज हैं पीटीआई के, क्योंकि बकिया स्टेटस को की पार्टियां पीडीएम की गवर्नमेंट में तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो यही थे। अब जाकर अवाम को दिखाने के लिए पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें जो है वो दिंगा मुश्ती करती रही हैं, कुछ सियासी बयानात भी देते रही हैं। तो आपके पास आप ये मौका नहीं है कि आप पीटीए के साथ आप कंधा मिलाकर खड़े हों और अपनी जातियात को भूलकर, अपने जाति जो आपके समझने के मसाइल थे उसको भूलकर आप पीटीआई और टीएलपी इकट्ठे मिलकर इस स्टेटस की पार्टी के खिलाफ कुछ न कुछ एहतजाज करें और अपने मुताबिक मनवाएं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक चीज मैं थोड़ी सी तरमीम कर लें कि हमारा और उनका नजरिया एक नहीं है। अगर हमारा और उनका नजरिया एक है तो फिर उनको तहरीक इंसाफ की बजाय उनको भी अपनी पार्टी का नाम तहरीक लब्बैक रखना चाहिए। हमारा नजरिया है कि जालिम के खिलाफ खड़े हों, जबकि उन्होंने तो खुद अपने दौरे हुकूमत में इतने जुल्म किए कि जुल्म भी परेशान हो गया।
اور آج بھی اگر وہ تحریک لبیک کے منشور پر اور تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بات چیت ان سے کی جا سکتی ہے. ہاں ظالم جو ہے اس وقت ظالم ان پر بھی ظلم کر رہا ہے, ہم پر بھی ظلم کر رہا ہے اور نظام پر بھی ظلم کر رہا ہے. وہ کسی بھی رنگ میں ہے, وہ روپ میں ہے. تحریک لبیک پاکستان جب اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے تو یہ کسی کے کندھے پر کوئی چیز رکھ کر اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کرواتی. اس کا ایک اپنا نظم ہے, اس کا ایک اپنا سسٹم ہے اور وہ بہت مضبوط ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ امیر محترم جو لایا عمل دیں گے اس پر ساری کی ساری پارٹیاں ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت تحریک لبیک کے سوال تو پھر یہی جنم لے گا کہ میں جو آپ سے سمجھاؤں کہ آپ کی ذات کے اوپر ایک پارٹی نے ظلم کیا یا زیادتی کی تو نظریات ذاتیات سے نظریات سے حاوی ہوئے نا. نظریہ یہ نہ چھوڑیں, وہ بھی اس ٹائم ایک سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ بھی اسٹیٹس کو لڑ رہے ہیں, تو دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں وہ تو سسٹم ان کے پاس 2.5 سال رہا ہے. جب ان کو یہ سسٹم ملا تو انہوں نے اس سسٹم کا ناجائز استعمال کیا. ہماری کسی سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ واحد پوری دنیا میں ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کو نشان بھی واپس دیا جائے اور ان کو میدان میں لایا جائے اور وہ کھلی سیاست کریں اور ہم سیاست کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے. اور واحد ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے تحریک انصاف پر ہونے والے سیاسی انتقام کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کی ہے بلکہ کھل کر مخالفت کی ہے. عائشہ نعمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر پینلسٹ ہیں. عائشہ صاحبہ آپ بھی مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب, سوری اسامہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بات کریں مفتی صاحب سے. جی میرے 2 سوالات ہیں مفتی صاحب سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے مولا حسین کا جو ایک فرمان ہے اس کو کوٹ کیا کہ ظلم کے خلاف جتنی جلدی ہو سکے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے. تو گزشتہ 2 سال میں کون سا ایسا ظلم ہے جو مملکت خدا داد میں نہیں کیا گیا؟ ماؤں بہنوں کو آٹوں کی لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا, بجلی کے بل, لوگوں نے خودکشیاں کی, پیٹرول کی پرائسز آج جو ہے وہ ایک تاریخی سطح پر موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ڈالر کا جو ہے, مہنگائی کا جو ریشو ہے, یہ ساری چیزیں تو پچھلے 2 سال سے ظلم کی جو حدود تھی وہ پار ہو رہی تھی. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا, چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا. تو اس وقت پوری پاکستانی قوم بھی کسی سیاسی رہنما کی طرف, کسی جماعت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی سامنے آئے اور اس چیز کی کھل کر مذمت کرے. پہلی چیز تو یہ, اس وقت آپ کا سیاسی کردار کیا رہا؟ دوسری چیز یہ کہ اگر آج آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو جب عوامی جو جذبات تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ پچھلے 2 سال آپ منظرنامے سے بالکل غائب تھے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جب آپ اپنے مفاد کے لیے, اپنے ساتھ ہوئی گاندھی کے لیے اگر آپ آج باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر تو یہ عوامی حمایت آپ کے حاصل ہوگی؟ جی بہت شکریہ محترمہ آپ کے سوال کا. ہمارے یہاں بڑے پرانے ساتھی اور بڑے غیر جانبدار تجزیہ نگار محترم چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. آپ 2 سال سے ہم سے مت پوچھیں کہ ہم کہاں رہیں, بلکہ ہم سے یہ پوچھیں کون سا ایسا ظلم ہے جس کے خلاف تحریک لبیک میدان میں نہیں کھڑی رہی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے لیے قوم باہر نکلتی تھی, آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے آٹے کے تھیلے نیچے پھینکے تھے. ہم سے یہ پوچھیں کہ ڈیرہ غازی خان کے سیلاب کے اندر اور پورے پاکستان کے جو علاقوں میں سیلاب آیا اس میں تحریک لبیک پاکستان نے کروڑوں روپیہ دے کر قوم سے لے کر 1-1 روپے کا آڈٹ آج بھی موجود ہے, اور کوئی ایک تصویر نہیں کھنچوائی. جو اس وقت کے حاکم تھے جن کے پاس نظام تھا وہ تو ہیلی کاپٹر سے آٹے کے تھیلے نیچے پھینکتے تھے جو آدھا تو ہوا میں ہی رہ جاتا تھا. اور کون سا ایسا ظلم ہے جس کے خلاف تحریک لبیک میدان میں نہیں آئی؟ یہ تو اسامہ صاحب کا شکریہ ہے کہ وائس نیوز یہ وہ واحد چینل ہے اب گزشتہ چند دنوں سے جو تحریک لبیک کا موقف پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. اور ہمیں ساتھ پیٹا بھی جاتا ہے اور ساتھ کہا بھی جاتا ہے تمہیں رونے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اگر روتے ہیں تو اس کو دکھانا بھی ممنوع ہو جاتا ہے. 2-4 دن آپ تحریک لبیک پاکستان کے موقف پوری دنیا میں دکھانا شروع کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائے. اور باقی
دوسری بات، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں نکلے ہوئے، ہم تو قوم کی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی بقا اسلام کے نظام کے ساتھ ہے. وقار صاحب، آپ بھی مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو؟ جی میں سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی ہے وہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ نظریہ آپ لوگوں کا اس سے بالکل مختلف ہے، تو پہلے بھی نہ تحریک لبیک پاکستان گھبرائی ہے اور اس نے ہر محاذ پر احتجاج کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی آج خود تتر بتر ہوئی ہے، آپ کو اس کے ساتھ الحاق کر کے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ اپنے سے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ قوت بھی رکھتے ہیں اور وہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ خود سے کر سکیں. تو میرا تو ایک ادنا طالب علم کے طور پہ یہی مشورہ ہے کہ کسی بھی ایسی جلاؤ کھراؤ والی جماعت کا تحریک لبیک کو ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اپنے قائدین تک بھی یہ بات پہنچائیے کہ تحریک لبیک کا اپنا قد کاٹ ماشاءاللہ بہت ہے، تو اسے نہیں. جی جی، میں بہت شکریہ آپ کا. وقار صاحب شاید وہ پچھلے رزلٹ کی طریقے اسد گائے صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی 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 میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے قائد خادم نجوی صاحب کے ٹائم ٹی ایل پی کو پذیرائی عوام میں ملتی رہی ہے، اب وہ نہیں ملی. آپ تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرے تھے، لیکن اس دفعہ آپ کو عوام نے اس طرح ووٹ نہیں دیا. جی، وہ اس پر اسامہ صاحب کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ پہلے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، اب ڈالے جاتے ہیں. تو پذیرائی کی بات کرتے ہیں، لاکھوں بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کامل ولی تھے، اور کامل ولی کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے تلوار جو ہے وہ نیام کے اندر ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا فیض تو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آپ عوام کی مقبولیت اور عوام کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تحریک لبیک کے کسی ایک قائد تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک شخص جو ٹی ایل پی کا حمایت کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، 10 لوگ آپ سے سلام کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ تو حق کے ساتھ کھڑے ہیں. مفتی صاحب میں ڈھونڈتا رہا، میں نے پروگرام کیے ہیں، میں ڈھونڈتا رہا کہ آپ کا منشور کا، کیونکہ ان کے سب کے پاس ایک لفظ ضرور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، کسی نے کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. تو آپ کے پاس اگر آپ چاہتے تو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھی ایک تحریک چلا سکتے تھے. میں حالانکہ سمجھنا چاہ رہا تھا، فیلڈ میں کیا بھی ہوں کل، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں کس بنیاد پہ ٹی ایل پی کو ووٹ دوں. جی، گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ تو نابینا شخص کو بھی نظر آتا ہے، وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. ہمارا سادہ سا منشور ہے، اسلام، پاکستان اور عوام. پرابلم یہ ہے قبلہ کہ ہمارا منشور لوگوں کو اس لیے نہیں دکھایا جا سکتا کہ اس میں سودی نظام کی حمایت نہیں ہے. نون لیگ کے منشور میں یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، مرد سے شادی کر سکتا ہے. ہمارے منشور میں سیکولرزم نہیں ہے. ہمارے منشور میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد رقص و سرور کی محفل نہیں منعقد کی جاتی. اس لیے ہمارا منشور ہر شخص سے چھپا کر رکھا جاتا ہے. کسی کو آپ ہمارا منشور ہے اور خوبصورت منشور ہے، میں اسامہ صاحب کے ذریعے آپ تک ارسال کرتا ہوں، خدا را آپ وہ پوری قوم کو دکھائیں. اسلام، پاکستان اور عوام. پاکستان میں جب اسلامی احکام نافذ ہوں گے پاکستان مستحکم ہوگا. جب پاکستان مستحکم ہو جائے گا تو پاکستان کی قوم خود بخود خوشحال ہو جائے گی. ہمارے حکمران. آخری سوال میں ذاتی طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک سوال ووٹ کروں گا خلافت کے حق میں. ایک سوال ہے میرا مفتی صاحب سے، پروڈیوسر صاحب کے ابھی جو حتمی ریزلٹ اب تک کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان نے قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کی ہے، تاکہ سربراہ تحریک لبیک سعد رضوی بھی اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار گئے ہیں. تو کیا وجہ ہے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت سمجھے جانے والی تحریک لبیک قومی اسمبلی سے بالکل باہر؟ جی، یہ وجہ تو آپ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور یہ میں تو گزارش کروں گا چودھری صاحب بتائیں گے کہ جہاں 10,000 کی لیڈ سے رات کو 7 صاحب آگے جا رہے ہوں، صبح وہ الیکشن کا سارا سسٹم ہی غائب کر دیا جائے. یہ تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور قبلہ نے، پروڈیوسر صاحب نے جو سوال کیا خلافت کی بات، قبلہ پاکستان میں اسلام آئے گا،
ہم اسلام کو لانا چاہتے ہیں. خلافت بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے. اسلام آئے گا تو سارے نظام خود بخود ٹھیک ہوں گے. اور یہ جو جن کو چوری کی عادت ڈلی ہوئی ہے، جب اسلام کا نظام آئے گا تو اسلام میں تو چور کی سزا مقرر ہے. اچھا مفتی صاحب، بات کرتے ہیں جس طرح سے پہلے عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست، اس کے بعد ہم ایک نام لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو وہ جو لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ، وہ پھر کیا ٹیگ ہے؟ کیا وہ آلریڈی پاکستان اسلامی جمہوریہ نہیں ہے؟ جی اگر کہیں ہوتا تو آج تحریک لبیک پاکستان کو جو عوام نے ووٹ دیا، کم از کم اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان صحیح معنوں میں ہوتا تو آج عوام کے منتخب کردہ نمائندے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کثیر تعداد میں اس وقت صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوتے. سندھ کے اندر تحریک لبیک کا بڑا پاور تھی، بڑے بڑے پاور شو کیے. عائشہ نعمان صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر چکی ہیں. عائشہ نعمان صاحبہ، کراچی کے اندر تحریک لبیک کی کیا پوزیشن تھی؟ اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے. آپ پلیز اپنا سوال ریپیٹ کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں بات آیا. کمپلیٹ کر لیں، میں سوال آپ پر دوبارہ دے دیتا ہوں. جی سندھ میں ہماری اتنی پاور ہے کہ ایک شخص ہمارا کھڑا ہوا ہے مفتی قاسم فخری، اور اس نے اجلاس کے اندر وہ چیزیں منوا دیں جو میجورٹی نہیں منوا سکی. پاور تو ہے، لیکن جب پاور ہی واپس لے لی جائے اور پاور تک رسائی نہ دی جائے تو پھر آگے ہم کیا کریں گے. لیکن یہ بات مجھے یقین ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام کی مبارک گردن قربان ہوئی ہے، وہ دین تخت پر آنا ہی آنا ہے. 24 میں نہیں آئے گا تو 24 میں ہی آ جائے گا، پھر نہیں تو اگلے الیکشن میں آ جائے گا. اگلے الیکشن میں اس نظام کو بدلنے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، اب بھی میدان میں حاضر ہے، اور ہم آخری سانس تک انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنے امیر محترم کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے رہیں گے. جی عائشہ صاحب، آپ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. کراچی کے اندر تحریک لبیک کی بڑی مضبوط پوزیشن سمجھی جا رہی تھی. ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ تحریک لبیک اگر پورے پاکستان سے کہیں سے بھی اگر سیٹ نہیں نکالنے کی پوزیشن میں آتی تو کراچی سے لازمی نکال لے گی. تو کراچی کی کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ کیا ہے مفتی صاحب سے کوئی سوال کر سکیں کراچی کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، یہ جو آپ کا بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ان کی فالوئنگ نو ڈاؤٹ بہت ہے. میں نے خود بھی بہت سرویز جو ہے وہ کنڈکٹ کی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ جو ہے تحریک لبیک کے جو فالوورز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں بہت جگہ پر. جیسے میں نے جب یہاں پر سروے کنڈکٹ کیا تو مجھے تحریک انصاف اور پی پی اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے بعد جو سب سے زیادہ ہیوی مینڈیٹ نظر آیا وہ تحریک لبیک کا ہی نو ڈاؤٹ نظر آیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک کا اتنا یہاں پر مینڈیٹ ہے تو کون سی ایسی قوت ہے جو ان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتی؟ آخر جو مفتی صاحب جن سے گلہ کر رہے ہیں تو وہ گلہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ تو مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ پاکستان میں یہی تو ڈیلیما ہے کہ جو پاکستان میں قوت بن کر سامنے آتی ہے، ایسی کون سی وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے یا جو ہے وہ ایسے مخلوقات ہوتے ہیں جو پاکستان میں اس قوت کو جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آنے دیتے. تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان سب پارٹیز کے لیے جن کی یہاں پر فالوئنگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو. تو اس کے اوپر تو پھر میرے خیال سے سب جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، سر جوڑنے ہوں گے تاکہ وہ جو تیسری قوت ہے شاید اس کو اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ نہ پہنچ سکے. جی آپ کا شکریہ. آپ ہمارے بارے میں دیکھیں، یہ پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ ٹی ایل پی والے اسٹیبلشمنٹ کے لانے پر ان کو لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے. اب ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے آگے ہی نہیں جانے دینا. دیکھیے مفتی صاحب، یہ تاثر ظاہر ہو گیا، یہ تاثر ظاہر ہو گیا. جیسے بانی تحریک انصاف کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آئے ہیں، اقتدار میں ان کی پارٹی جو ہے ان کے جلسے جلوس بھی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. دیکھیے یہ جو الیکشن ابھی گزرا ہے، اس الیکشن میں بہت سے تاثر جو ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ کا یہ تاثر جو ہے یہ بھی اپنے آپ ظاہر ہو چکا ہے. ہمارا یہ تاثر بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن صاف اور ہم سوچتے تھے کہ صاف اور شفاف ہوگا، لیکن یہ تاثر دیکھیے وہ تاثر وہی کا وہی ہے، وہ تاثر وہی کا وہی ہے. ویسے میرا آپ تمام سے ایک سوال ہے. آزاد امیدوار اس وقت لیڈ کر رہے ہیں.
कौमी सूबाई असम्बली में। तो जो जेस्चर जा रहा है कि शायद किसी बड़े घर से कोई ट्रांसमिशन आ रही है, उधर से कोई चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं, तो फिर क्या वजह है? फिर मुस्लिम लीग नून को ऊपर होना चाहिए था, आजाद उम्मीदवारों को ही लीड क्यों दी जा रही है? मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात का आगाज करूंगा। आप बता दें पहले कि आजाद उम्मीदवारी क्यों विन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून क्यों पीछे है? आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात को ही कोट करूंगा। जी मैं क्या कर रहा था कि मोहतरमा फरमा मुफ्ती साहब से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटरनेट इशू है। आयशा नमान साहब क्या कहेंगी? आपने बात की, मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगा वही वाला कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करती हैं कि वो लेकर आ रही है, तो फिर आजाद उम्मीदवार ही क्यों विन कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को विन करना चाहिए था, जिसके बारे में जेस्चर था। है जिस तरह से हैवी मैंडेट पड़ा है, उसके बाद जो है धांधली जो है वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आप ये देखिए कि आज दूसरा दिन है, इलेक्शन के नताइज अभी तक 60% सिर्फ जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि इस इलेक्शन को और हलकों को मैनेज करना कितना बड़ा दर्जे स्तर बना हुआ है अभी तक। तो इसे तो ये देखिए, मैं तो इस चीज को अपने इस पॉइंट से जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर कॉरिडोर्स में जिसकी बात गश्त होती है वही इक्तदार की कुर्सी के ऊपर आकर बैठता है, क्योंकि ये बहुत पहले ही बात जो है वो डिसाइड हो चुकी होती है। स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले लिखा जा चुका था, ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि किसको कितनी सीट दिलवानी है। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा साहब, हम मौलाना साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, खुल के बात करें जरा। आजाद उम्मीदवार ऊपर जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को आना चाहिए था, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो पत्ता फेंक रहे हैं उसको कैसे जाहिर करेंगे, उस जेस्चर को? जी इंशाल्लाह ये जो आजाद उम्मीदवार है ना जी, इनका तो अगर ये ना बिके और ये ना झुके फिर मजा आएगा कि ये आजाद है। आजाद भी गुलाम ये बिके, हाँ ये आजाद भी गुलाम है। अगर ये बिक जाते हैं, कोई करोड़ में बिकता है, कोई 20 करोड़ में बिकता है, तो फिर ये भी आजाद तो ना हुए। वैसे मुफ्ती साहब, हमारी पहले आपसे पहले यही ब्रेक से पहले डिबेट जारी थी कि आजाद उम्मीदवार क्या अपनी वफाएं तब्दील कर लेंगे, जिन्होंने तरीके इंसाफ का परचम गाड़ी में लगाया, तरीके इंसाफ के परचम के सर पे कफन बांधे, इमरान खान कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, जीत तो गए, लेकिन जो कुरान पर अलफ लेने वाले अब वफाएं तब्दील करेंगे, 2 करोड़ इलेक्शन पे लगा के 20 करोड़ कमाएंगे, फिर दोबारा सियासत हो ना हो, फिर बाद में जाएं पाकिस्तान से मूव करें, वो तो अलग बात है ना जी। लेकिन बात ये है कि क्या हमने पिछले इलेक्शन के बाद देखा, रजीम चेंज के बाद जिन्होंने अपनी वफाएं तब्दील की, किसी भी पार्टी के साथ हो, मैं तरीके इंसाफ पर कोड नहीं कर रहा, उसके बाद अवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करती। अवाम लीडर को वोट देती है, शख्सियत को मकामी सतह पे, हमारे गांव देहातों में होता होगा, शहरी सतह पे किसी शख्स को वोट नहीं दिया जाता, लीडर पार्टी को वोट दिया जाता है। तो वफाएं तब्दील करने के बाद लोग भी एक सवाल करते हैं। जी मुफ्ती, अब ये देखा जाए इस पर तो कुछ भी कहना कबल अज वक्त हो सकता है। जी मसूद साहब, आप कुछ मुफ्ती साहब से बात करना चाहें? जी, मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाह रहा था कि क्या मुफ्ती साहब आपको ये लगता है कि किसी जगह पर कोई ऐसी ताकत, जिसके बारे में मेरी फाजिल दोस्त ने, कोलीग ने भी सवाल किया, मुख्तलिफ सहाफी हलकों में भी ये बात हो रही है कि एक तरफ तो तहरीक लबैक पाकिस्तान सीट जीतती नजर आती है। अब से कुछ देर पहले तक 240 240 जमान जाफरी साहब की सीट जो है वो तहरीक लबैक विन कर रही थी, लेकिन कराची से ही उस नतीजे को भी अभी कुछ देर पहले बताया ये जा रहा है कि वो भी सीट जो है वो तहरीक लबैक हार गई। आखिरी जो उम्मीद थी एक नशिस्त की, वो भी दम तोड़ गई। तो कहीं कोई ऐसा है जिसके साथ आपके मामला तय नहीं हो रहे, और अगर नहीं तय हो रहे तो क्यों तय नहीं हो रहे? वो ऐसा वैसा तो कोई भी नहीं है कि जिनके साथ हम मामला तय करें। हमें डायरेक्शन कहीं से भी नहीं आती, हमारी डायरेक्शन इस्लाम की है और इस्लाम ही जिधर हमें डायरेक्शन देगा हम उधर जाएंगे। लेकिन मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब कहां पर हैं। ये तो उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को ही होंगे और साफ और शफाफ होंगे। कल तक एक सीट हमारी है, आज सुबह तक हमारी है, जुम्मे से पहले तक हमारी है। जुमा पढ़ने के लिए हम मस्जिद में गए, जुमा पढ़ने के बाद
لوگ جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں، گھر آ کر پہنچے تو پتہ چلا کہ جو اپنا سودا تھا وہ بھی چور چرا کر لے کر گئے۔ مفتی صاحب وہ یہ الیکشن کروانے نظام کا پتھر کی تھی، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب آپ چیزیں نوٹ کریں نا کہ ہمارے قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کا کہا تھا، اس کے بعد آپ جائیں گے تو سو موٹو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ سو موٹو ہم لیتے بھی نہیں قبلہ، ہم اپنے لیے بات نہیں کر رہے، ہم پورے ملک پورے سسٹم کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جو چونکہ قاضی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر اتنے لوگ ہمارے یہ ابھی دو دن پہلے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے دھماکے کے اندر، تو وہ کس نے نوٹس لینا ہے؟ کیا اسی وقت ہی نوٹس لیا جاتا ہے جب کسی کی ذات کے خلاف کوئی بات کرے؟ کیا یہ جو مرے ہیں یہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں؟ کیا اس پر وقت کا قاضی بول ہی نہیں سکتا؟ جی قاضی صاحب کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے سوال اٹھا یہ دیا۔ پورے نظام پر یہ لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم پورے نظام کے لیے آپ پوری امت پوری قوم سے اور پوری انسانیت سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ لبیک کا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ لبیک تو اپنے بندے قربان کر کے ہماری بنیادوں میں تو شہیدوں کا خون موجود ہے، فیض آباد سے لے کر وزیر آباد اور پھر حویلیاں تک۔ چلیں مفتی صاحب، میں پھر آپ نے سوال کر لیا، میں اس کا بھی آگے نیا سوال نکالتا ہوں۔ اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ پیٹ ہے، ٹی ایل پی ہے یا اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، یہ سب اپنے طور پر انڈیویجلی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی پارٹی نے 26 28 سال محنت کی ہے، ابھی پھر آپ کو سالوں اور لگ جائیں گے۔ اگر آپ مل کر اتحاد کر کے اور اپنا، کیونکہ نظریہ یہی کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو کم از کم اسٹیٹس کو کے خلاف تو آپ نے متحد ہونا تھا، لیکن آپ اکیلے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں پھر ناکامی ملک اور قوم کی ہو رہی ہے، نقصان تو ملک اور قوم کا ہو رہا ہے، لیکن ہماری ضد، ہماری ذاتیات آگے ہیں۔ بس یہ اس پر پھر الگ ایک پروگرام رکھ لیں۔ اور آپ تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 26 سال محنت کی، اور جب انہوں نے اسلامی ریاست کی آواز دی ہے، ریاست مدینہ کا کہا، تو کیا اس ریاست کو چلانے کے لیے جو مشیر تھے وہ سارے لوٹے نہیں تھے؟ کیا جو وزیر تھے وہ کرپشن کے اندر دھلے ہوئے نہیں تھے؟ کرپشن کی نہروں میں ڈوبے ہوئے تھے؟ اور ان مشیروں نے ایک ہی بات کہی، خان صاحب اگلے 20 سال بھی آپ کے ہیں، مگر ایک کام کر لیں، مولویوں کو اندر ڈال دیں۔ وہ بیچارے مولویوں کو اندر ڈالتے ڈالتے خود اس جگہ پر پہنچ گئے۔ نہیں مفتی صاحب، ایک سوال تو تھا، میرا ہوا تھا، لیکن ہر شہری کی ایک بات ہے، میری گزارش سنیں، ہر شہری یہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں جا کر ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے۔ واہ بھائی واہ، ناموس رسالت کا مقدمہ جو ادھر لڑے اسے ہم یوں سلام پیش کرتے ہیں، ادھر مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جب ناموس رسالت کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں ان کو اٹھا کر آپ جیلوں میں مفتی صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اسی پوائنٹ پر تعریف کی تھی، باقاعدہ کہا کہ میں عمران خان کو لکھاں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی بھی کہنے اسامہ صاحب اسی ہوں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک پاسے تسی ناموس رسالت دا مقدمہ رکھ رہے ہو تے دوسرے پاسے جڑے ناموس رسالت دے جڑے محافظ انہاں دے اوتے تسی 780 دے مقدمے پا رہے ہو، ان کو 4 شیڈول میں انہیں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دور گزر گیا، لیکن وہ بعد میں پتا چلے گا کنہوں نے مقدمات بنائے۔ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اس کے بعد فلسطین کی جنگ ہوئی، کشمیر کا مسئلہ دبایا گیا، آپ نے کسی ایشو کے اوپر ٹی ایل پی نے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا، کیا اس کے بعد توہینیں ہونی بند ہو گئی تھی؟ عمران خان کا یہی رونا تھا کہ میرے دور میں احتجاج دھرنے ہوتے رہے ہیں، ہماری اس کے بعد ہماری کوئی ایک کمپین بتا دیں جس میں ہم نے کشمیر کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آواز نہ اٹھائی ہو۔ خان صاحب نے تو جھنڈا پکڑنے سے انکار کر دیا تھا کشمیر کا، اور رہا مسئلہ فلسطین کا۔ ویسے کشمیر کی اگر بات کی جائے تو کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے پاکستان کی سب سے چھوٹی سیاسی جماعت بھی آواز اٹھاتی ہے۔ پاکستان کا کوئی غیر سیاسی بندہ ہے وہ بھی کشمیر فلسطین کی بات کر لیتا ہے۔ بیسک پوائنٹ پہ آ جائیں۔ ہم بات نہیں کرتے، ہم صرف بات نہیں کرتے، ہمارا ملین مارچ ہوا، اور ملین مارچ کے آخر میں یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر ابھی ہماری ہم پاک فوج کو زحمت نہیں دیتے، وہ سرحدوں پر پہرا دے، ہماری پاک فوج صرف ایک اشارہ کرے، اور جو لوگ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، ملین نہیں بلکہ بلین اور ٹریلین لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے،
تو ابھی سے ہم یہاں سے اپنے قائد کی قیادت کے اندر فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں. لوگ آگے سے کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں, ان کی باتوں پر عمل ہی نہیں کرنا. اچھا, تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا انتخابات سے قبل. اس وقت میں زمان پارک موجود تھا. پیپلز پارٹی کے بلاول ہاؤس سے گاڑیاں زمان پارک پہنچی, لیکن تحریک انصاف نے کوئی مؤثر جواب نہ دیا. اب بیرسٹر گوہر نے آج سعد رضوی سے رابطہ کیا کہ ہمیں مل کر اس حوالے سے اسٹینڈ لینا چاہیے, تو تحریک لبیک نے سوچنے کا وقت مانگ لیا. اب تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات سننی چاہیے تھی, تو اس نے لیٹ کر دی. کیا تحریک لبیک اگر آج پوائنٹ پہ تحریک انصاف کی دعوت پر کھڑی نہیں ہوتی تو تحریک لبیک بھی کل کو یہ بیان دے دے گی کہ ہم نے لیٹ کر دی, شاید ٹائم پہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپنا حق جو ہے وہ لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, اسلام میں شورائیت کا نظام موجود ہے نا, مل کر سارے فیصلہ کرتے ہیں. ابھی فیصلے ہو رہے ہیں اور کچھ دیر میں پریس کانفرنس ہو جائے گی, اس میں امیر محترم بڑی بہترین انشاءاللہ جو لائے عمل ہوگا وہ پوری قوم اور ملک کے حق میں ہوگا. ہم ملک میں ایک پتا توڑنے کے روادار نہیں ہے. وائلیشن اگر کوئی اور کرتا ہے, کوئی انتشار اور کرتا ہے, تو اس کو تحریک لبیک کے ساتھ تھوپنا یہ تو انسانی حقوق کے ہی خلاف ہے. ممتاز قادری علیہ الرحمہ کے جنازے میں 50 لاکھ آدمی شریک ہوئے, اس سے زیادہ شریک ہوئے اور ایک پتہ نہیں ٹوٹا. ہمارے امیر المجاہدین کے جنازے میں کروڑوں لوگ آئے, ایک پتہ نہیں ٹوٹا. اگر آواز دینی ہوتی تو ہم اس گیدرنگ میں کوئی آواز دیتے. اس گیدرنگ میں بھی ہماری آواز یہ تھی کہ ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں اور پاکستان کے بھی وفادار ہیں اور ناموس رسالت کے بھی ہم وفادار ہیں, اور اسی پر ہم نے وفا رکھنی ہے. چلیں, ہمارے پاس اس وقت ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے. نیشنل اسمبلی کے تحریک انصاف کے امیدوار رانا فراز نون 1,34,937 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں, جبکہ نون لیگ کے عبدالرحمان کانجو 1,28,438 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار نواب رضی اللہ 6,05,434 ووٹ لے کر, جبکہ نون لیگ کے امیدوار شاہ محمود جویا 6,01,33 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں. اور یہ حلقہ جو ہے 20 سالوں سے نون لیگ کا جو ہے وہاں پہ عبدالرحمان کانجو برسر اقتدار رہے ہیں. صوبائی اسمبلی پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی تحریک انصاف نے یہاں پہ ان کے آزاد امیدوار, ان کے حمایت یافتہ امیدوار نے میدان مار لی ہے. یہ 48 اپڈیٹ تھی جو ہمارے پاس پہنچی ہے. ابھی 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے, 5:40 ہو چکے ہیں. کل 5 بجے کا پولنگ عمل بند ہوا تھا. آج ابھی تک 24 گھنٹے کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی 46 منٹ اوپر ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک پولنگ کا سلسلہ جو ہے, ان کے ریزلٹس کا سلسلہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکا. اپنی غیر سرکاری ہم ابھی تک اپڈیٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پر یہ بہت جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا انتخابات پر سوال نشان بڑھتا جائے گا اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کی مشاورت بھی جاری ہے. مسعود چودھری صاحب واپس آئیں گے آپ کی طرف. مسعود صاحب, آپ کوئی سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہیں گے انتخابات کو لے کر؟ اور ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. یہاں پر ایک بڑی بریکنگ نیوز ہمارے پاس ایک اور سامنے آئی ہے. سربراہ تحریک لبیک کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے اور اگلے لائحہ عمل کا جو ہے اعلان کر دیا جائے گا. مسعود صاحب, کیا سمجھتے ہیں؟ حالات آپ کے سامنے ہیں, یکسر طور پہ تبدیل ہو رہی ہے. جی, حالات سب کے سامنے ہیں, صرف میرے ہی نہیں پورے پاکستان کے سامنے ہیں. اور حسن رضا نقشبندی صاحب نے بھی اپنا موقف دیا, اپنا جو ہے وہ کھل کے انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا. تمام میرے دوست جو ہیں انہوں نے سوالات بھی کیے اور جو ہے وہ ان سے رائے بھی مانگی. اگر وہ ہوتے تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہے, لیکن ظاہر ہے حافظ صاحب سے رضوی اب سے کچھ دیر بعد چونکہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں تو لائحہ عمل وہ خود ہی بتا دیں گے اپنا. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں ایک اور صاحب ایک اور بریکنگ نیوز ہمارے پاس سامنے آئی ہے. فیصل آباد NA 104 سے فارم 47 کے مطابق حتمی رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا جہاں پر کامیاب ٹھہرے ہیں. پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے بشارت علی 3,483 ووٹ لے سکے ہیں.
हाफिज मोहम्मद अबू बकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के 14,651 वोट ले चुके हैं। हसन आबद जो कि किसी आजाद मजीद तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता नहीं थे, उन्होंने 555 लिए हैं। इस वक्त दानियल अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे 92,594 वोट लिए हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हक नवाज 2,638 वोट लिए हैं। रौना मोहम्मद सिकंदर खान जमात इस्लामी पाकिस्तान के 3,201 वोट ले सके हैं, और जबकि साहबजादा हामिद रजा यहाँ से 1,28,687 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। यहाँ पर NA 104 का ये हतमी रिजल्ट सामने आया है। यहाँ पर साहबजादा हामिद रजा जो हैं उन्होंने लीड पकड़ी है। जी मसूद साहब अपनी बात का आगाज कीजिए। ये फैसलाबाद का हल्का है और साहिबजादा हामिद रजा ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। तहरीक इंसाफ के साथ उनका बड़ा अच्छा जो है वो अलायंस बना और बड़ा मुश्किल वक्त भी उन्होंने देखा। उनके ऊपर ऑपरेशन भी हुआ, उनको अरेस्ट करने की कोशिश भी होती रही, वो अभी भी एग्जाइल में है। तो हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो है वो सरबराह हैं और साहबजादा फजले करीम के बेटे हैं, बड़ा मारूफ नाम है अहले सुन्नत वल जमात का। तो इनकी जीत जो है कम से कम ये जरूर है कि अहले सुन्नत का कोई मसलकी एतबार से कोई फर्द जो है वो असेंबली में, कौमी असेंबली में पहुंचने में कामयाब जरूर हुआ है, और नाम जो है वो वहां पर जो बात है वो जरूर मौकफ की होती रहेगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। सलमान अकरम राजा जो कि ओन चौधरी के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ देर बाद उसका जो है फैसला सुना दिया जाएगा। और फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को शिकस्त हो गई है। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह अपनी सीट हार गए हैं। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब तक के रिजल्ट के मुताबिक जो है, अब तक की जो सिचुएशन है वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बड़ा जमे गफीर जमा है और नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह अपनी सीट फैसलाबाद से हार गए हैं और एक और बड़ा बुर्ज जो है इलेक्शन 2024 में उलझ गया है। राना सनाउल्लाह साबिक वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं फैसलाबाद से। राना सनाउल्लाह अपनी सीट हार गए हैं। 2024 इलेक्शन में एक और बड़ा बुर्ज उलट गया है। ख्वाजा साद रफीक के बाद राना सनाउल्लाह भी अपनी सीट हार गए हैं। असद काइस साहब क्या कहेंगे, राना सनाउल्लाह भी अपनी सीट हार गए हैं? वोट नहीं कर रहे, सिस्टम को समझे। एक जो क्लोज थे नवाज शरीफ के वो हार रहे हैं। जवेद लतीफ हो गए, देखें इस टाइम जो मुख्तदर हल्के हैं या जिनके हाथ में इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है वो मर्जी से रिजल्ट बदल भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रात गए कुछ तब्दीलियां लाई गई, सुबह रिजल्ट रात को और थे सुबह और थे। तो अभी आपने बता दिया एक जवेद लतीफ और एक राना सनाउल्लाह, इनके ऊपर और इसके अलावा जो क्लोज हैं मरियम के या जो क्लोज हैं नवाज शरीफ के, उनके ऊपर से हाथ उठा लिया गया है। और ये बातें अब आगे जाके खुलेंगी। लेकिन मैंने बहुत पहले कुछ दोस्तों को कहा था कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, और ये आपने देखा है कि 12 उनकी कसरत चली है और बाद में इख्तलाफात पैदा हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो प्लानिंग करता है वो शहबाज शरीफ करता है। और ये जो पिछली डील हुई थी रजीम चेंज के बाद और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, उसके पीछे भी सारा किरदार शहबाज शरीफ का था और डिग्गी में बंद होकर यही जाता रहा और यही प्लानिंग करता रहा। और बाद में याद है जब एक दो दफा नवाज शरीफ ने बयान दिए तो यही भागम भाग जाते रहे और मामला को मैनेज करते रहे। तो अब ये चीज वाज़ेह होती जा रही है कि जो सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी उसको लीड करेंगे आपके शहबाज शरीफ साहब, और पंजाब के अंदर मुझे अलीम खान लग रहे हैं, और ये बाप बेटी जो है ये जस्ट इनके हिस्से में खा रही है ये, और ये जलालत आएगी। मसूद साहब आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन 2024 बड़े बड़े सरप्राइज लेके आया? इससे पहले ख्वाजा साद रफीक की हार हमने देखी, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से हार गए, उसके बाद अब राना सनाउल्लाह की हार की खबरें भी आ गई हैं। वफाकी वजारत दाखिला जो है वो कहीं और जा रही है। ये एक चीज कंफर्म हो गई राना सनाउल्लाह के हारने से कि वजीर दाखिला जो है वो पाकिस्तान का कोई और होगा।
اور رانا صاحب جو ہے وہ اب نہیں ہوں گی۔ ایک بات تو آج ہم نے عائشہ نعمان صاحبہ کنفرم دیکھی ہے، آج نون لیگ نہ تو قومی اسمبلی میں لیڈ کر رہی ہے نہ صوبائی اسمبلی میں لیڈ کر رہی ہے۔ آزاد امیدوار کنگ میکر بنیں گے تو ہم کیا سمجھیں؟ یہ بڑا عام سوال ہے، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ آصف علی زرداری نے جو ہنگامی دورہ کیا اسلام آباد کا، میں اسلام آباد کا تو میں بلا تکلف کہہ دیتا ہوں راول پنڈی کا دورہ کیا، اس دورے کے کوئی نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ جی عائشہ صاحبہ کوشش کرتے ہیں۔ قائد صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گا۔ جو دورہ کیا آصف علی زرداری نے راول پنڈی کا، اس کے نتائج کوئی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ سامان دیکھو، وہ بندہ خرید و فروخت کا، ہاؤس ٹریڈنگ کا اور جوڑ توڑ کا ماہر ہے، اور وہ جب اس نے اپنا ٹائم پورا کیا، آپ نے دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس کے ٹائم میں اپنا پورا 5 سال کا وقت پورا کیا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے۔ اب بھی جو چیزیں واضح نظر آ رہی تھی کہ سیاست کے اندر ہاتھ نرمی نہیں ہوتی، آپ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر چلتے ہیں، اور یہی طریقہ اس نے اپنایا ہے۔ اور اب چونکہ وہ مقتدر حکومت میں بھی قبولیت اختیار کر چکا ہے، تو مجھے یہاں تک لگ رہا ہے کہ کافی حد تک یہ چیزیں اب سیٹل ہونے جا رہی ہیں۔ اب ساری گیم آ جائے گی آزاد ممبران کے اوپر، کیونکہ آپ نے ایک نمبر پورا کرنا ہے۔ وہ نمبر پورا نون لیگ سے تو خیر نہیں ہو سکتا، اور نون لیگ کا بھی وہ جو تجربہ انہوں نے کر لیا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی مل کے، وہ بھی ان کا ناکام فلاپ ہوا ہے۔ اب وقتی طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بقیہ چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں وہ مل کر، کیونکہ نواز شریف نے واضح کہہ دیا تھا کہ مجھے بھاری اکثریت سے، کیونکہ یہ کل کا بھی کلپ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے کہ مجھے اکثریت دلائی جائے، تو اکثریت جو ہے وہ اب اس کے حصے میں نہیں آئی، اب وہ میرا خیال آپ کر چکا ہے، تو یہ اسی لیے ان کو سپورٹ کیا جا رہا، اور اب جب رزلٹ آ رہے ہیں وہ اب ان کی حق میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سوالی نشان ہے۔ یہاں پہ ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، یہاں پہ ہم تھوڑا بریک کی طرف جائیں گے، ہمیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کے کیسر شریف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔